ज़कात क्या है؟ ज़कात इतना बड़ा सरमाया, इतना बड़ा ख़जाना है कि शायद ये टैक्सेस की ज़रूरत ही ना पेश आए। आज के दौर के मुताबिक देखें, वो बंदा काम भी कर रहा है तब भी उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो वो तंग दस्त है, तंग दस्त है, वो फ़कीर में आता तो उसको दिया जा सकती दिया जा है। सकता है। रिश्तेदारों में या ख़ानदान के अफराद में दी जा सकती है। बिल्कुल दी जा सकती है, हत्ता कि बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है, क्योंकि बीवी का माल शौहर का माल नहीं है, शौहर का माल बीवी का माल है। जैसे तौहीद का इनकार करे तो वो मोमिन नहीं रहता, अगर रोज़े का इनकार करे तो वो मोमिन नहीं रहता, अगर नमाज का ही तारिक और ला ताल्लुक हो जाए तो वो मोमिन नहीं रहता। इसी तरह से अगर कोई शख्स ज़कात का मुनकर हो जाए तो वो भी मोमिन नहीं रहता। ये फ़र्ज कब होती है? इस्लाम ने ज़ालिमाना टैक्सेस को असल में डिनाई किया है। अब कोई बंदा स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार कर रहा है या उसके पास जानवर हैं या ज़राई ज़मीन है, अब उसमें क्या करना है? ज़मीन पे नहीं है, चाहे उसके पास सैकड़ों एकड़ हों, हज़ारों एकड़ हों, उस पे नहीं है, उसकी पैदावार पे ज़कात है। नया दौर है, अब तो लोग बिटकॉइन में भी रखते हैं पैसे वैसे। अब उनका उसके लिए क्या होगा? अगर आप नहीं देते तो इसके लिए बड़ी सख्त वईद है। वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। वो लोग जो चांदी और सोने को ढेर की सूरत में जमा करते हैं और फिर वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, यानी वो ज़कात नहीं देते, तो उस पर अल्लाह ताला ने बड़ा सख्त किस्म का हुक्म जारी फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक बड़ा शो में आज हमारे मेहमान हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर, चेयरमैन उसवा फाउंडेशन मतीउल्लाह बाजवा साहब, और हमने इन्हें मदऊ किया है। वैसे तो बहुत से मौज़ूआत हैं जिन पे इनसे बात की जा सकती है, लेकिन ज़कात ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पे शायद उस तरह से बात नहीं होती और लोगों के बहुत से सवालात हैं जो एड्रेस नहीं होते। तो आज के पॉडकास्ट में हम ज़कात किसे देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, इस्लाम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आप तशरीफ़ लाए। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ज़कात क्या है और इस्लाम में इसका तस्वुर, अगर आप इसे लॉजिकल भी थोड़ा सा हम देखें तो क्यों ये ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि ज़कात बुनियादी रुकन है इस्लाम का, यानी जिन 5 चीज़ों पे नबी करीम इस्लाम ने फरमाया कि इस्लाम की इमारत कायम है, उनमें एक एक रुकन या एक सुतून जो है वो ज़कात है। ठीक है। जिस तरह से कलमा तौहीद है, यानी तौहीद और रिसालत, जिस तरह से नमाज है, जिस तरह से रोज़ा है, इसी तरह से ज़कात बुनियादी रुकन है। और अगर कोई शख्स जैसे तौहीद का इनकार करे तो वो मोमिन नहीं रहता, अगर रोज़े का इनकार करे तो वो मोमिन नहीं रहता, अगर नमाज का ही तारिक और ला ताल्लुक हो जाए तो वो मोमिन नहीं रहता। इसी तरह से अगर कोई शख्स ज़कात का मुनकर हो जाए तो वो भी मोमिन नहीं रहता। और हमारे पास उसकी दलील और लॉजिक सबसे बड़ी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला जब नबी पाक इस्लाम वफ़ात पाते हैं तो उस वक्त लोगों ने ज़कात देने से इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसको खलीफा का या हुकूमत का हक़ मानने से इनकार किया कि माने इन्हीं ज़कात थे कि हम खलीफा को या हुकूमत को ज़कात नहीं देंगे, अब ये नबी पाक फ़ौत हो गए, अब हम अपनी मर्ज़ी से दें या नहीं, हमारी मर्ज़ी। ये नहीं कहा कि भाई हमने ज़कात नहीं देनी करनी। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का इतना सख्त मौक़िफ़ था और उस पर उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया और कहा कि अगर कोई शख्स नबी पाक के ज़माने में ऊँट देता था ज़कात के तौर पर और उसके साथ उसकी रस्सी भी देता था, अब वो ऊँट तो दे और रस्सी का इनकार करे तो मैं उसके ख़िलाफ़ भी जंग करूँगा, उसके ख़िलाफ़ भी जिहाद करूँगा। सो ये इतना अहमियत इसकी ये है। और फिर आप देखेंगे कि कुरान मजीद में जहाँ भी नमाज का जिक्र है उसके साथ ही ज़कात का जिक्र है कि आप अकीमुस्सलाह है तो आतुज़्ज़का उसके साथ ही पहलू ब पहलू चलता है, क्योंकि एक तरफ आपकी बदनी इबादत है और दूसरी तरफ आपकी माली इबादत है। इन दोनों के मुकम्मल पैकेज से ही एक मोमिन, उसकी प्योरिफिकेशन या उसका जो तहारत नफ्स होना है वो इसी दोनों से होना है। जब तक उसका माल पाक नहीं होगा उसकी ज़ाहिर खुराक पाक नहीं हो सकती, और खुराक पाक नहीं होगी तो इबादत भी नहीं होगी, और सारे नज़रियात इसी पे जमे हुए हैं। अच्छा, अब इसकी जो लॉजिक पीछे वाली अगर मैं समझना चाहता हूँ, देखिए तौहीद, नमाज, इन सब का हमें पता चलता है पीछे। मैं ज़कात के लिए अगर हम इसे समझें कि वो लोग कहते हैं कि इकनॉमिकली ये कितना सिस्टम बेहतर है, तो इस्लाम भी जब इसे दे रहा है तो इसके पीछे इसकी एक लॉजिक है। मैं वो आपसे समझना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा वो बताएं। देखें फ़ारूक, हम जब देखते हैं ना, इस्लाम असल में सिर्फ़ किसी फ़र्द के लिए नहीं आया था, एक सिस्टम था, और जब तक ये एक सिस्टम के तौर पर राइज रहा इसके फ़वाइद समरात भी लोगों के सामने थे। और जब हम इसको सिस्टम से अलग करके इसको एक चीज़ बना के देखते हैं तो फिर हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या कर रहे हैं। साबका अंबिया के अदवार में या उनके मज़ाहिब में या उनके अदियान में भी सदक़ात तो मौजूद थे, लोग सदका देते थे, लोग हत्ता के जिहाद करके वो जिहाद से गनीमत हासिल होने वाली को ढेर लगा के रख देते थे, आसमान से आग आती और उसको राख कर देती ताकि उनकी नीयतों का पता चल सके, और ये सब कुछ सामने होता था।
لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اب آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا ورژن نہیں آئے گا، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، نئی رہنمائی نہیں آئے گی، تو مالیاتی اعتبار سے سسٹم کیا ہوگا، نظام کیا ہوگا، اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ اب اسلام کا نظام ہے یہ بنیادی طور پر، یعنی اسلام کا مالیاتی نظام زکوٰۃ ہے، مستقل جو حکومت کی کمائی کا ذریعہ ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ آپ کو اسلام نے ٹیکس کو یا ظالمانہ ٹیکسز کو اصل میں ڈینائی کیا ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین احادیث موجود ہیں، اور ان ٹیکس خوروں کو ظالم حکمرانوں کے ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ یہ 40واں حصہ یا 2.5% آپ لیتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں، تو یہ آپ کے جو جتنے بھی رننگ ایکسپینڈیچرز ہیں حکومتوں کے اور کیونکہ بیسیکلی حق تھا حکومت کا، تو یعنی پھر زکوٰۃ جو ہے وہ موجودہ وقت کی حکومت کا حق ہے۔ اب موجودہ حکومت کے لیے تو شاید میں نہ کہہ سکوں، جو بھی رننگ گورنمنٹ ہوگی اگر وہ گورنمنٹ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو، تو اصل میں دیکھیے جب ہم زکوٰۃ کے حکم کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو حکم دیا ہے، خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجیے، اور یہاں صدقہ مراد زکوٰۃ ہے، جو آپ نے لینا ہے، جو کیلکولیشنز کے ساتھ لیا جائے گا، جس کی پوری ترتیب اللہ نے بیان کروا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ سونا کتنا ہو، چاندی کتنی ہو، جانور کتنے ہوں، کون سے جانور کتنے ہوں، زراعت کی آمدن کیسے ہو، یعنی ہر چیز کے حوالے سے اس کی پوری طرح سے کلاسیفیکیشن بھی کر دی گئی، اور اس کی جتنی مقدار اور جتنی تعداد ہوگی وہ بھی واضح کر دی گئی۔ نبی کے دور میں جب یہ زکوٰۃ تھی، یہ کس طرح سے جمع ہوتی تھی؟ رسول اللہ جمع کرواتے تھے، ٹھیک ہے، آپ اپنے عاملین کو بھیجتے تھے، آپ اپنے کلیکٹرز کو بھیجتے تھے، اور وہ جا کے کلیکٹ کر کے لاتے تھے، لوگوں کے مالوں کا، لوگوں کے مالوں کا تعین ہوتا تھا۔ جو پہلی دفعہ آپ نے زکوٰۃ لی ہے وہ آپ نے 10 ہجری میں لی ہے، اس سے پہلے لوگوں کو تربیت دی گئی ہے، جب تک کہ لوگ اس بات پر نہیں آ گئے، اور ظاہر ہے جب اسلام پھیلا اور پھر 8 ہجری کے بعد جب فتح مکہ ہوتا ہے تو باقاعدہ ایک اسٹیٹ اور حکومت قائم ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ نے پھر زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے، اور جو زکوٰۃ آپ نے وصول کی ہے وہ اس طرح سے کیلکولیشنز کر کے، جانوروں کی تعداد کا حساب لگا کے، اسی طرح سے کسی شخص کے پاس کتنا سرمایہ ہے وہ سارا کچھ حکومت کے پاس اس کا ڈیٹا موجود تھا، اور ڈیٹا کے ساتھ پھر زکوٰۃ وصول کی گئی ہے کہ کس کے پاس کتنی مالیت ہے، کتنا اس کے پاس سرمایہ ہے۔ پھر اسی طرح سے ترغیب کے ساتھ بھی، یعنی جو فصلوں کی زکوٰۃ ہے، عشر جس کو کہتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو ترغیب دلائی گئی ہے تاکہ تمہارا مال پاک ہو، اس لیے کہ حکم یہ دیا کہ آپ ان کا صدقہ وصول کیجئے، تو طہرہم وتزکیہم بہا، آپ جب ان سے زکوٰۃ وصول کریں گے تو وہ ان کے مال کو پاک کرے گا اور ان کے دلوں کو بھی پاک کرے گا۔ تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بینکس کاٹ لیتے ہیں زکوٰۃ، اور ہمارے بہت سے دوست جو ہیں، اب ہمارے سے پوچھا جاتا ہے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے سے پہلے کہ کیا وہ زکوٰۃ دینا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے۔ مجھ سمیت اکثریت جو ہے، مجھے یہ لگتا ہے، میں لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں، وہ نہیں کٹوانا چاہتے وہاں سے زکوٰۃ، اور بہت سے لوگ جن کو نہیں پتا وہ کٹوا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹرسٹ ڈیفیشٹ۔ ہمیں اپنی حکومتوں پہ وہ اعتماد نہیں رہا، کیونکہ حکومتیں ہم سے ٹیکسز لیتی ہیں، ان کا جو غلط استعمال کرتی ہیں، لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے زکوٰۃ لیں گے تب بھی انہوں نے صحیح نہیں استعمال کرنا، اور پھر یہ اسلامی حکومتیں اس طرح سے اسلامی بھی نہیں رہیں، کیونکہ یہ جس طرح سے اگر اسلامی حکومت ہو اور اس میں ایک فرد کی ذمہ داریاں اور اس کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کی تو پوری نگرانی، ذمہ داری، کفالت وہ تو حکومت کے ذمے تھی، تو یہاں کچھ بھی حکومتوں کے ذمے نہیں ہوتا، لہٰذا اس لیے اب یہ بات ٹھیک ہے، ہم نہ کٹوائیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے ظاہر ہے وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ اس کیلکولیشن کو کرنا نہیں چاہتے۔ اگر وہ یہ کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے ٹیکسز چھوڑیں، وہ جو ظلم پر مبنی خاص طور پہ ٹیکسز ہیں ان کو چھوڑ دیں اور زکوٰۃ لے لیں۔ زکوٰۃ اتنا بڑا سرمایہ، اتنا بڑا خزانہ ہے کہ شاید یہ ٹیکسز کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، اور لوگ خوشی سے دیں گے اگر انہیں پتا ہو کہ ہماری حکومت شفافیت کے ساتھ اس زکوٰۃ کو اکٹھی کرے گی اور پھر شفافیت کے ساتھ اس کو خرچ کرے، تو ہمیں خود ڈھونڈنا پڑتا ہے لوگوں کو، وہ آسانی ہو جائے گی۔ لیکن جب یہ نظام نہیں ہے تو پھر لوگ خود دیتے ہیں۔ اب مثلاً آپ زیادہ بہتر کیا ہے خود ہی دے دیں آپ۔ اب دیکھیں، پاکستان کے علاوہ بھی جو اسلامی حکومتیں اس وقت دنیا میں قائم ہیں، وہاں بھی صرف بینکنگ تک زکوٰۃ رہ گئی ہے، حکومتیں افراد سے خود اب زکوٰۃ وصول نہیں کرتی۔ ایک نیا نظام سمجھے دنیا میں آ گیا ہے، تو اب جب حکومت نہیں کر رہی، یا حکومت پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، یا حکومتوں کے پاس وہ نظام نہیں ہے کہ جہاں وہ اس کو خرچ کر سکیں، تو ہم خود زکوٰۃ دیں، یہ بہتر ہے۔ تو یہ فرض کب ہوتی ہے اور کیا اس کی کنڈیشنز کیا ہیں؟
دیکھیں کنڈیشنز تو مال کی بنیاد پہ ہیں. جب کوئی آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے یعنی جب اس کا وہ مال سرٹن ایک مقدار پہ پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. وہ اگر سونا ہے اس کے پاس تو اس میں 7.5 تولے ہے, اور اگر اس میں چاندی ہے تو 52 تولے ہے. اور اتنا آپ کے پاس ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ آپ کے پاس سیو ہے اور 1 سال کی اس پر لمٹ یا مدت گزر گئی ہے, وہ سیونگز آپ کی پڑی ہیں, تو پھر آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جو کرنسی ہے اس پہ چونکہ اب یہ سونے کے برابر تو رہی نہیں, تو اب ہماری کرنسی اس وقت چاندی کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن چلیں چاندی پر لوگ علماء کا اتفاق ہے کہ چاندی کی قیمت پر اس کو محمول کیا جائے گا. اور 52 تولے چاندی کی جو قیمت جو مالیت بنتی ہے, مثال کے طور پر اگر آج شاید کوئی 3500 کے آس پاس ریٹ ہے تو کوئی 1,84,000 میرا خیال بنے گا, یا 2 لاکھ کے قریب قریب رقم بنے گی. اگر کسی کے پاس 2 لاکھ روپے پڑا ہے اور سال گزر گیا ہے اس پر 2 لاکھ یا 2 لاکھ سے 2 کروڑ 2 ارب جتنا بھی ہے, گویا بنیادی 2 لاکھ تھا, تو اس سے اوپر جتنا بھی ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. کتنے % ہوا؟ 40واں حصہ. 40واں حصہ یعنی 2.5%, 2.5. 1 کروڑ ہوا تو کتنے دینے پڑیں گے؟ یہ حساب آپ لگا لیں. 1 کروڑ ہوا 1 لاکھ کا حساب کر لیں. 1 لاکھ کا 2500. ہاں تو 1 کروڑ کا 25 لاکھ نہیں کتنا ہوا؟ 1 کروڑ کا بنائیں کتنا بنتا ہے؟ 2 لاکھ سے اوپر جتنی بھی رقم ہے اس کا 40واں حصہ آپ کو دینا پڑے. 40واں حصہ, ٹھیک ہے, کیلکولیٹ کر لیں اس کے مطابق. اگر اب یہ آپ نے بتایا سونا چاندی اور پیسوں کے اوپر آپ نے کر لیا, اس کے مطابق اب کوئی بندہ اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار کر رہا ہے, یا اس کے پاس جانور ہیں یا زرعی زمین ہے, اب اس میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اسی طرح سے ایک ہے جو جانور ہیں, جانوروں کی تعداد تو متعین ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہی, ٹھیک ہے, کہ اگر اونٹ ہوں 5 تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی, اور اگر گائے بھینس اس کے پاس 30 ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی, اور پھر 40 بکریاں ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اسی طرح سے اسی باقی طرح جو مال ہے اس میں اس سے جنس ملتی جلتی ہوں اور بھی چیزیں جو ہیں. اسی طرح جو زراعت ہے, زراعت کی پیداوار پہ زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس زمین پہ نہیں ہے, چاہے اس کے پاس سینکڑوں ایکڑ ہوں ہزاروں ایکڑ ہوں, اس پہ نہیں ہے, اس کی پیداوار پہ زکوٰۃ ہے, اور اس کو کہتے ہیں عشر. ٹھیک ہے, 10واں حصہ یا 20واں حصہ وہ طے کرے گا آپ کا نظام, کہ اگر آپ پانی جو ہے وہ نکال کے ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا نہری نظام سے جس کو آپ پے کرتے ہیں قیمتاً لگاتے ہیں تو اس کا 20واں حصہ ہوگا, اور اگر آسمانی بارانی جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں, تو جو بارش سے فصلیں ہوتی ہیں اس کا آپ 10واں حصہ دیں گے, کیونکہ عام روٹین میں ان فصلوں کی مقدار یا ان کی جو کوانٹٹی ہے وہ کم ہوتی ہے, تو اس پر 10واں حصہ ہوگا. اور جس میں زیادہ ہوتی ہے, اب دیکھیں دین کا کتنا شاندار نظام ہے کہ حالانکہ پانی والی زمین سے آمدن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس پہ جا کے 20واں حصہ رکھا ہے تاکہ وہ کہیں بھی زیادہ نہ لیا جائے اس سے, اور ایک سرٹن مقدار ہو اس سے لینے کے لیے. تو نیا دور ہے, اب تو لوگ بٹ کوائن میں بھی رکھتے ہیں پیسے ویسے, تو اب ان کا اس کے لیے کیا ہوگا؟ یعنی اگر کسی کے پاس بٹ کوائن ہے تو پھر بھی زکوٰۃ ہے؟ ظاہر اس کی ویلیو ہوگی نا, یعنی بٹ کوائن بھی ابھی پوری دنیا میں اس طرح سے ایک الگ سے کرنسی کے طور پر متعارف تو ہو چکا ہے, لیکن آپ اس کی جو ویلیو ہے وہ ڈالرز میں یا پاکستانی روپیز میں وہ اسی طرح سے آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو جب آپ کے پاس اتنی مالیت کا ہے بٹ کوائن, وہ 2 لاکھ سے اوپر کا ہے, تو آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی اس پہ بھی. تو بھائی صاحب یہ زکوٰۃ جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں یہ فرض ہے یا آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں, کیا ہے اس کا؟ دیکھیں فرض تو اصل میں ہے کہ آپ اس کا ایک آدمی رمضان میں کاروبار ہی نہیں شروع کرتا, ایک آدمی ایسے وقت میں مثال کے طور پہ وہ شوال میں کاروبار شروع کرتا ہے, اور پھر اگلے شوال میں جا کے وہ حساب لگاتا ہے کہ اس کے پاس کتنا سرمایہ ہے, یعنی 1 سال کا عرصہ. 1 سال کا عرصہ ہے, وہ کہیں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے. ہاں لوگ رمضان میں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ رمضان کے جو اعمال ہیں اس کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اضافہ کرتا ہے اور وہ بڑھا دیے جاتے ہیں, اس لیے لوگ اس خیال سے پھر چونکہ زیادہ نیکی حاصل کرنے کے لیے رمضان میں زکوٰۃ کا سسٹم قائم کرتے ہیں. ادروائز کوئی دین نے نافذ نہیں کیا کہ آپ فلاں مہینے میں زکوٰۃ دیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھی زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, 8 مصارف بتائے ہیں, ان میں سب سے پہلا تو فقراء ہیں. فقراء کا جو درست ترجمہ ہمارے ہاں عام طور پر ہم فقیر کو کچھ اور معنی میں لیتے ہیں. یہ جو مانگنے والے لوگ ہیں یہ سائلین ہیں, ان کو فقیر نہیں کہا دین نے.
ان کا اپنا حق ہے، ان کا روٹین میں بھی حق ہے. جب آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ سوال کرتے ہیں، تو آپ جو بھی ان کو دینا چاہیں آپ دے دیں، اور نہیں بھی دینا چاہتے تو آپ ان کو ڈانٹیں جھڑکیں نہیں، آپ ان کو گالی نہیں دیں اور ان کو چھوڑ دیں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے ویسے، ہاں کیونکہ اب ہر بندہ تو آپ کو ٹریفک سگنل پہ اللہ کے نام پہ مانگتے بالکل ہیں، ایسے تو ہی آپ ان کو ڈانٹے نا. ڈانٹے نا. ہمارے لوگ اگرچہ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں وہ پروفیشنل بیگرز ہیں، اور یہ ان میں سے بہت سارے کرمنلز ہیں، بہت سارے بھتہ خور ہیں، اور کئی اور جرائم بھی یہاں اسٹائل ہے بیٹھ ان کے کا، کرتے ٹھیک، ہیں. لیکن پھر بھی یہ نہ کریں. یہ حکومت کا کام ہے، وہ ان کو دیکھے اور ان کو پکڑے. اگر وہ کرمنلز ہیں یا اصل حقدار ہیں تو بھی حکومت کا ہی کام ہے کہ اس کو ڈیفائن کرے. لیکن ہمارے سامنے جب کوئی سائل آ جائے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ نے اس کو فلاں تنہر، اس کو آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، گالی نہیں دینی، اس کو برا نہیں کہنا. آپ اس کو چھوڑ دیں، نہیں دے سکتے ہیں تو کچھ دے دیں. دوسری اصل جو چیز ہے وہ ہے فقیر. فقیر کہتے ہیں تنگ دست کو. وہ شخص جو، جیسے آپ ماشاء اللہ اتنا کام کر رہے ہیں، آپ مجھ سے بہت زیادہ باخبر ہیں، سفید پوش طبقہ جو مالی سوال بھی حالات نہیں، اچھے نہیں ہیں، جو سوال بھی نہیں کہتا کر بھی سکتا. نہیں ہے. اور قرآن نے اس کے لیے وضاحت کر دی، لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کر سکتے، یہ اپنی ضرورت بیان بھی نہیں کر سکتے، یہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کہہ نہیں سکتے کسی کو. یہ ہے اصل میں فقراء، کہ آپ جانتے ہوں، آپ کے قریبی سرکل میں آپ جانتے ہوں، یا حکومت اگر اس طرح کا ڈیٹا رکھتی تو وہ بہتر جانتی ہے کہ کون کس درجے پہ رہ رہا ہے، آمدن کیا ہے، خرچے کیا اس ہوں کے گے. لیے زکوٰۃ پہلا مصرف یہ ہے. دوسرا مساکین ہیں، وہ مستقل محتاج لوگ جو خود نہیں کما سکتے، وہ ڈپینڈنٹ ہیں کسی کے، جیسے کہ کوئی معذور ہے، کوئی ایسا بیمار ضعیف ہے، ہے، ضعیف ہے، ایسے لوگ. اس کے بعد پھر باقی مصارف میں مقروض لوگ بھی آتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنا قرض نہیں ادا کر پا رہے. اور اسی طرح سے اس میں گردنوں کی آزادی، و پھر رقاب بھی کہا کہ گردنوں یعنی غلاموں کو آزاد کروانا. تو اب دنیا میں اس طرح سے تو غلام موجود نہیں ہیں، لیکن ہماری جیلوں میں بہت سارے ایسے لوگ پڑے ہوتے ہیں جو اپنا وہ جو ان کو پینلٹی ہوتی ہے، اپنا فائن نہیں پے کر پاتے. اور بے شک وہ اپنے جرم کی سزا، مجرم ہی تھے پہلے، انہوں نے اپنے جرم کی سزا کاٹ لی، لیکن اب وہ فائن پے نہیں کر پا رہے، تو اس کی بدلے ان کو زیادہ سزا دی جا رہی ہوتی ہے. تو آپ ان لوگوں کی گردنیں آزاد کروا کے یہاں اپنی زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے تالیف قلب کے لیے نو مسلم لوگ جو اسلام لائیں، تو ان کے تحفظ کے لیے اور ان کو سٹینڈ کرنے کے لیے آپ مالی طور پر ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے مسافر کو، چاہے وہ اپنے گھر میں ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ راستے میں کہیں لٹ پٹ گیا ہے اور اس کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی ہے گھر جانے کے لیے، جیسے باہر کے ملکوں میں ہمارے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، واپس آنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، یا یہاں کوئی ایسا مسافر ہو، آپ اس کو دے سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے لوگ ہوں گے ان پر بھی زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، ان کی تنخواہ وغیرہ دی جا سکتی ہے اگر گورنمنٹ کرے، یا اداروں نے اگر اپنے بندے کو رکھے ہوئے ہیں، بعض ایسے ادارے ہوتے ہیں انہوں نے اگر اپنے کلیکٹرز رکھے ہوئے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. اور 8واں طبقہ جو ہے وہ فی سبیل اللہ کی راہ میں. اس میں اب مختلف بحثیں ہیں کہ صرف جہاد پہ خرچ ہوگا، یا مدارس پہ خرچ ہوگا، یا جو رفاہی ادارے ہیں ان پہ خرچ ہوگا. وہ مختلف قسم کی بحوث ہیں کہ کس پہ ہو سکتا ہے کس پہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ میری نظر میں یہ فی سبیل اللہ ایک وائڈ قسم کا بڑا ایک ذریعہ ہے کہ جو بھی نیکی کا کام کرنے والے لوگ ہیں اور صحیح کام کرنے والے اور مستحقین جہاں سے فائدہ اٹھاتے ہوں ان پہ خرچ کیا جا سکتا ہے. صدقہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں صدقہ جو ہے نا، ایک زکوٰۃ ہے فرض صدقہ، ہے صدقہ یہ بھی ہے، یہ بھی صدقہ مال کا صدقہ ہے، لیکن یہ فرض ہے، اس سے آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں دیتا. اگر آپ نہیں دیتے تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے. والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو چاندی اور سونے کو ڈھیر کی صورت میں جمع کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت قسم کا حکم جاری فرمایا کہ ان کو یہی مال قیامت کے دن جہنم میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر ان کے چہروں پر، ان کی پشتوں پہ، ان کے اطراف پر داغا جائے گا. یہ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سارے مال کو سانپ کی صورت شکل دی جائے گی، سانپ بنا دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کے منہ میں ٹنگ مار رہا ہوگا اور وہ کہے گا انا مالک وانا کنزک، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں. یعنی یہ اتنا سخت معاملہ ہے. اور رہا صدقہ، وہ آپ کی وہ آپشنل ہے، وہ آپ کتنا دیتے ہیں، کب دیتے ہیں، کب دیتے ہیں، وہ ترغیب ہے، وہ آپ کی مرضی، اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے. وہ آپ ویسے دیتے ہیں تو آپ کو دیتے رہنا چاہیے، وہ آپ کو فائدہ دے گا. اب ایک بندہ جو آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ بھئی زکوٰۃ جو ہے یہ بھی اگر آپ اسلامی حکومت اور اس وقت سے اگر اس کا کنسیپٹ دیکھیں تو بنیادی طور پہ یہ ٹیکس ہوا، یا اسے آپ نہیں، اس کو ٹیکس نہیں کہا جا سکتا. اچھا، یہ فریضہ ہے
اللہ کی طرف سے نافذ ہوا اور لیکن آپ کے حکومت کو چلانے کے لیے تھا. بالکل ظاہر ہے حکومت اس کو اپنے استعمال میں لا اب سکتی ایک بندہ ٹیکس دے رہا ہے، میں ٹیکس دے رہا ہوں، ہر سال ٹیکس دیتا ہوں، ہے. اچھا خاصا ٹیکس دیتا ہوں، تو اب میں جب مجھے پھر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، دیکھیں ٹیکس جو اور ہے ٹیکس مجھ سے لیا جانا ہے، یعنی وہ میں چھوڑ نہیں سکتا اسے. ایک بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے پاکستان میں بھی یہ قوانین موجود ہیں کہ اگر آپ چیریٹیز کو ایون اپنی زکوٰۃ رجسٹرڈ چیریٹیز کو دیتے ہیں تو اس سے آپ کو ٹیکس چھوٹ ملتی ہے. ایک تو حل یہ ہے اس کا، لیکن زکوٰۃ اور ٹیکس کا آپس میں کوئی معاملہ اور کوئی مقابلہ نہیں ہے. زکوٰۃ آپ کو دینا ہی دینا ہے، آپ کا مال پاک نہیں ہوتا اللہ کے ہاں جب تک آپ اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے. ٹیکس آپ دیتے ہیں نہیں دیتے، آپ چھپاتے ہیں، آپ اس کو کسی بھی طرح سے مینج کرتے ہیں، وہ آپ کا اور آپ کی حکومت کا معاملہ ہے. اور حکومت کے پاس گناہ و ثواب کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ اپنے حساب رکھتی ہے. آپ کو زکوٰۃ دینا ہے اس لیے کہ آپ کا مال حلال نہیں رہتا جب تک آپ اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس چاہے میں جتنا بھی دے رہا ہوں پھر بھی مجھے آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی. کوئی مخصوص وقت نہیں ہے اس کا، بس وہی آپ نے سال والی جو بات کی کہ بھئی اگر ایک سال ہو گیا ہے آپ کو تو اس کے اوپر. اب آپ نے اس میں جو 8 بتائے تھے سارے، اس میں مستحق افراد بتائے تھے، اس میں سارے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں ہے نا، یہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والمؤلفۃ قلوبہم والعاملین. اس میں تھوڑی سی مجھے رہتی ہے کہ جس کی اگر آپ کوئی آج کے دور کے مطابق دیکھیں، کوئی بندہ کام بھی کر رہا ہے تب بھی اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مثال کے طور پہ 25-30 ہزار، تو وہ تنگ دست ہے نا، تنگ دست ہے، وہ فقیر میں آتا ہے، تو اس کو دیا جا سکتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ بھائی ہر نوکری کرنے والے کو آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو نوکری پہ لگا ہوا ہے. اصل میں نا ایک جو مسکنسیپشن یہ ہے کہ کچھ مخصوص اور مستقل طبقات ہیں جن کو زکوٰۃ دینا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. زکوٰۃ بنیادی طور پر عارضی طور پر مصیبت میں آنے والے افراد کی مدد کا ایک نظام ہے. ٹھیک ہے، اور خود وہ ارننگ ہینڈ ہوں کل کو. یہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ وہ مستقل بیٹھ جائیں کہ ہمیں زکوٰۃ سال بہ سال آئے گی تو ہم اس سے اپنا نظام حالات چینج ہو گئے ہیں، بس وہ خود دینے والے اور دیکھیں، خود دینے والے بن جائیں گے. ہاں، وہ ادارے وہ ادارے جو مستحقین کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ اسپتال کی صورت میں ہے، چاہے مدارس اور تعلیم کی صورت میں ہے، یا کوئی اور ایسا ذریعہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، تو وہ ان کو آپ دے سکتے ہیں، وہ مستقل مصرف ہے. ادروائز ادر دین تو باقی سب تو بدلتے رہیں گے نا. یعنی آج ایک بندہ مصیبت میں ہے، ایک بندہ مسافر ہے، وہ مصیبت میں ہے، اس پر زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے، لیکن اپنے گھر جا کے وہ خود صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ دے گا بھی. تو مستقل ذریعہ نہیں ہے یہ. اچھا، اپنے رشتہ داروں میں یا خاندان کے افراد میں دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر وہ مالدار ہے اور شوہر تنگ دست ہے، یعنی اس کو اس کے ماں باپ کی طرف سے مال آیا ہے یا وہ کوئی ایسی جاب نوکری کرتی ہے. کیونکہ بیوی کا مال شوہر کا مال نہیں ہے، شوہر کا مال بیوی کا مال ہے. شوہر کا مال بیوی کا ہے؟ یس. بیوی کا شوہر کا بیوی کا مال شوہر کا مال نہیں ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی الگ ہے. وہ اس کو شوہر کے مال میں مختلط کرنا چاہے، ملانا چاہے تو ملا سکتی ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا، ذرا اسی میں سوال آ گیا کہ پھر دونوں نے زکوٰۃ دینی ہے تو دونوں اپنا اپنا حساب لگائیں گے اگر دونوں ٹھیک ہیں؟ بالکل اپنا اپنا حساب لگائیں گے. ایک ہے ان کا مشترکہ ایسٹ، کوئی ٹھیک ہے، مثلاً زیورات ہیں، وہ مشترکہ ایسٹ ہیں، کوئی گھر ہے، کوئی اور چیز ہے جو مشترکہ. ایک ہے جو صرف بیوی کا ہے، بیوی اپنا الگ حساب لگائے گی. وہ اس کی ماں باپ کی طرف سے زیور ہے، وہ اس کو اس کے ماں باپ کی طرف سے کوئی گھر، کوئی رینٹل کی چیز ملی ہے، یا کوئی اور ایسا کوئی ذریعہ ہے جو اس کے پاس آتا ہے، تو وہ الگ حساب لگائے گی اور وہ اپنے حساب سے زکوٰۃ الگ سے دے گی. اس کی زکوٰۃ شوہر کے ذمے فرض نہیں ہے. شوہر کے ذمے وہ ہے جو اس کا اور بیوی کا اکٹھا ہے، وہ چاہے زیورات ہوں چاہے کچھ اور ہو. تو کسی جو یہ اسی طرح سے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، حقیقی بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہاں، جو افراد چاہے بیوی ہو، چاہے والدین ہوں، چاہے دادا دادی ہوں، جو آپ کے زیر کفالت ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. ان کی ذمہ داری ویسے ہی آپ پر ذمہ داری تھی، وہ زکوٰۃ سے آپ پوری نہیں کریں. یعنی اگر آپ علیحدہ رہ رہے ہیں تو پھر اگر آپ کے بہن بھائیوں کے لحاظ ٹھیک نہیں ہے تو آپ ان کو دیں. بلکہ پہلا حق ان کا ہے. پہلا حق ولی ذی القربیٰ و بذی القربیٰ، جو سب سے پہلا حق ہے وہ قرابت داروں سے شروع ہوگا کہ آپ سب سے پہلے آپ کے قرابت دار، پھر آپ کے محلے دار، پڑوسی، آپ کے ہمسائے، اور پھر اس کے بعد وہ جو دائرہ ہے وہ پھیلتا جائے گا. تو آپ نے بتایا کہ جس طرح حضرت ابو بکر انہوں نے اعلان جنگ کر دیا، اور پھر آپ نے بتایا کہ جی مال، ایک تو وہ اضحیٰ والا سانپ والی بات بتائی،
اور دوسرا کہا کہ بھائی ان کے مال لگائے جائیں گے اگر سونا چاندی ہاں جی. ان کے جسموں کے ساتھ. تو اس کے دنیاوی نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آپ نے بتایا کہ بھائی آخرت میں جی یہ آپ کو نتائج کا دیکھیں دنیا میں تو سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ آدمی حلال مال کما رہا ہو اور وہ جمع کر رہا ہو، اور جمع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جمع کرنے کی ترغیب ہے نا کہ جمع ہو سکتا ہے، ہاں جی. اور جمع کیے ہوئے میں سے اگر یہ 40واں حصہ ہر سال نکالتا جائے تو اس کا کمایا ہوا حلال رہے گا. اب اگر یہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق نہیں نکالتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو پھر یہ مال چاہے اس نے صحیح ذریعے سے کمایا ہے وہ حرام ہو جائے گا اس کے لیے. وہ اس کے لیے ایسا مال ہے جس میں اللہ کا حق اب کسی کا حق بھی آپ اپنے مال کے ساتھ ملا لیں تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے حق تو نہیں رہتا، وہ آپ کے لیے حلال نہیں رہتا. تو جب آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو گویا آپ اپنے کمائے ہوئے حلال مال کو حرام کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر اس سے جو بھی آپ حاصل کرتے ہیں، جو بھی کماتے ہیں، یا جو بھی نیکی کرتے ہیں، وہ کسی کام کی نہیں ہے. کیونکہ حرام کے مال سے آپ صدقہ کریں، حرام کے مال سے آپ مسجدیں بنوا دیں، آپ ادارے بنوا دیں، لوگوں کی مدد کر دیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. جو ذریعہ ہی حرام ہے یا جو کمائی حرام ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ اسے نیکی نہیں مل سکتی. تو اس لیے یہ بہت بڑی یعنی دنیاوی تحریص ہے کہ آپ اپنے مال کو پاک کریں تاکہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے، وہ آپ کے استعمال کے لیے بھی پاکیزہ رہے. اور پھر اس کا دوسرا جو پریکٹیکل نظر آتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ جب کسی شخص کا مال پاک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں ہی وہ عزت، آنر، وقار عطا کرتا ہے جو لوگ رشک سے دیکھتے ہیں. اللہ اس کی اولاد کو وہ برکتیں عطا کرتا ہے، وہ آسانیاں عطا کرتا ہے جو لوگ رشک سے دیکھتے ہیں. اسی طرح سے جو شخص اپنے مال کو حرام اور حلال کو ملا لیتا ہے، آپ اس کے دیکھیں سب سے پہلے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو تباہی و بربادی اس کو حاصل، وہ مال جمع کرنے کے باوجود بھی اس سے خیر رخصت ہو جاتی ہے. تو یعنی اگر حرام کی آمیزش ہے تو اس کا آپ کی اولاد پہ ڈائریکٹ اثر ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ یہ جو آل محمد ہے اس پر صدقہ حرام ہے، اور اس قدر اس پر آپ نے سختی فرمائی کہ وہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ آپ مسجد سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت حسن تھے، اور مسجد میں ڈھیر لگا ہوا ہے صدقے کی کھجوروں کا. ان ڈھیر کھجوروں میں سے ایک کھجور سیدنا حسن نے اپنے منہ میں رکھی ہے، اور اللہ کے رسول نے کخن کخن کہتے ہوئے انگلی ڈال کے نکال دی ہے باہر چھوٹے سے بچے سے، اور اسے کہا ہے کہ یہ ہم پہ حرام ہے. کیوں؟ کہ یہ تربیت کا معاملہ ہے. اگر آپ کا بچہ حرام حلال کی تمیز کیے بغیر آپ نے پالا، مثلا میں ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، ذکر الرجل یطیل السفر، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، لمبا سفر کر کے اشعث اغبر، اس کے بال گرد آلود ہیں، جسم پہ گرد ہے، یعنی تھک کے اللہ کے گھر میں پہنچا ہے، اور پھر وہاں جا کے وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، کسی اور کو نہیں پکارتا، ڈائریکٹ اللہ کی توحید کے ساتھ بڑا اس کا تعلق ہے، اور اس کا سفر بھی بیت اللہ کی طرف ہے اور نیکی کی طرف ہے. لیکن اس کا کھانا حرام، مطعمہ حرام و مشربہ حرام، اس کا پینا حرام و ملبسہ حرام، اس کا پہناوا حرام کا، و غذی بالحرام. اس پر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ جو آدمی جس کا کھانا پینا پہناوا حرام کا ہے اس کی دعا نہیں سنی جائے گی. اچھا یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آدمی خود حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے تو اس کی دعا نہ سنی جائے. یہ جو وغذی بالحرام ہے کہ اس کو حرام کی خوراک سے پالا گیا ہے، اب یہ بچوں کا قصور تو نہیں ہوتا. نہیں، یہ تو اگر آپ کو کھلایا جا رہا ہے اسے کیا پتا کیا ہے. یعنی آپ کے والد نے جو کھلایا آپ تو نہیں جانتے، میرے والد نے جو کھلایا میں تو نہیں جانتا. میں تو جب بڑا ہوا یا آپ بڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ابا جی کیا کر رہے ہیں اور وہ کہاں سے لاتے ہیں کما کے. ہم نے تو دیکھا کہ وہ بچپن میں پولیس افسر ہیں تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے لا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. وغذی بالحرام، اس کی پرورش میں حرام شامل ہوا ہے. فکیف انا یستجاب ذلک، یہ بیت اللہ میں کھڑا ہے، تھک کے کھڑا ہے جہاں ہر دعا سنی جاتی ہے، تو پھر بھی کہا کہ اس کی دعا کیسے سنی جائے گی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رزق حلال کا تعلق اولاد کے ساتھ کتنا خاص ہے، اور پھر اس کے ساتھ باقی معاملات کے ساتھ کتنا اہم. تھوڑا سا اب اس میں سوال آ گیا کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہے، تو اب بچے کو پتہ چلا بڑے ہو گئے تو کیا کرے؟ اب علیحدہ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے. بالکل 100% ایسے اور رزق اگر سے اس کو جو ایسٹس وغیرہ ملے ہیں چھوڑ ان کا کیا کرے؟ دیکھیں تقویٰ کا تقاضا تو یہی کہ چھوڑ دیں. اگر کوئی مختلط ہے مال، یعنی اس میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلا تو ظاہر ہے پھر اس نے جو بھی ایفرٹ کی ہوگی وہ اپنا ذمہ دار اس وقت ہے جب اس کو وراثت مل گئی، جب اس کو مل گیا مال، جب وہ اس کو شعور آ گیا، پتہ چل گیا. لیکن اگر اسے شعور کی عمر کے بعد یا کمانے کی عمر کے بعد پتہ چلتا ہے
کہ میرا باپ جو ہے وہ غلط کمائی لے کے آ رہا ہے اور پھر بھی اس میں سے حصہ لیتے جا رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ بھی شامل ہو گیا. اور اس کمائی اسے پتہ نہیں چلا، اس کمائی سے اس نے آگے کمائی کر لی، بزنس وغیرہ کر لی، تو پھر تو کوئی پرابلم ظاہر ہے نہیں. اس کو نہیں پتا نا، اس کو نہیں وہ تو پتا، مکلف جب نہیں اس پتہ بات چلا کا. تب سے جب پتہ چلا تو اس کے بعد وہ احتیاط کرنا شروع کر. زکوٰۃ دیتے ہوئے بتانا بھی ہے کہ یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں ہم آپ. بالکل بھی نہیں. یہ جو لائنیں لگوا کے اور مجلسیں قائم کر کے اور تصویریں بنوا کے اور لوگوں کے سامنے، ہاں اداروں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. مثلا ہم یہاں ذکر کر سکتے ہیں بعض ایسے اداروں کا جو لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، جیسے ہمارا اپنا ادارہ ہے، اخوت ہے، اسی طرح کے بہت اچھے اچھے ادارے ہیں. ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ الخدمت ہے، پبلک سے پیسے لینے آتے ہیں، وہ پبلک ٹرسٹ کے لیے ضروری ہے کہ یہ شو کریں اپنی ایکٹیویٹیز کو، لیکن کوشش کریں کہ اس میں لوگوں کے چہرے دکھائی نہ دیں. جہاں تک فرد کی بات ہے، میں نے زکوٰۃ دینا ہے، آپ نے دینا ہے، تو بالکل بھی نہیں بتانا چاہیے. نہ یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں زکوٰۃ اپنی کیلکولیٹ کروں گا اور اس کو صرف کروں گا، اس کو خرچ کروں گا ان مصارف پہ جہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. بالکل آرام سے آپ کر دیں، کوئی بتانے خاموشی سے، کی آپ بتانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن جب آپ بتائیں گے، مثلا آپ اپنے بہن بھائی، کسی کمزور بھائی کی مدد کریں اور اسے بتائیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو وہ ساری زندگی آپ کے سامنے شرمندہ رہے گا. تو یہ مدد ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بلکہ جو حدیث میں آتا ہے وہ تو یہ ہے، اور قرآن نے بھی کہا کہ ایک صدقہ وہ ہے جو اعلانیہ دیا جائے اور ایک وہ ہے جو خفیہ دیا جاتا ہے. اور جو خفیہ دیا جاتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے اللہ کے نظر میں. اور نبی پاک تو کہتے ہیں کہ ایسے صدقہ کرنے والا کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے کو خبر نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کھڑے ہونے والا ہے. آج کل لوگ پلاٹ لیتے ہیں قسطوں پہ، اور ابھی قسطیں آخری چل رہی ہیں، تب بھی اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ ایسا پلاٹ جس کی قیمت نہیں بڑھ رہی، اس پہ بھی، پلاٹ پہ یا اپارٹمنٹ پہ یا اس طرح کی کوئی چیز پہ. دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے ہے. اگر آپ نے سوچا کہ گھر بنانا ہے، ہاں اگر گھر بنانا ہے تو وہ جتنا بھی مہنگا پلاٹ ہے یا جتنی بھی پراپرٹی ہے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر آپ کا گھر موجود ہے، اگر آپ کا گھر موجود ہے اور آپ نے کمرشل کے لیے اس کو، یعنی بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے لیا ہے، تو پھر آپ نے مثال کے طور پہ انسٹالمنٹ جمع کروا دی ہیں. کوئی 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے، آپ نے 50 لاکھ اب تک دے دیا ہے، تو 50 لاکھ آپ کا ہے اصل میں. اور اسی طرح سے کوئی پلاٹ یا کوئی پراپرٹی ایسی ہے جو آپ نے خریدی اور وہ سٹک ہو گئی ہے اور وہ بک نہیں رہی ہے، اس کی قیمت اب متعین نہیں ہو رہی، تو جس قیمت پہ آپ نے خریدا ہے، جو قیمت خرید ہے، اس پہ آپ زکوٰۃ نکالتے جائیں. اور جب آپ کا وہ بکے گا، وہ اس سے زیادہ یا ڈبل یا ٹرپل بھی بک جائے، تو ظاہر وہ آپ کے مال میں شامل ہو جائے گا اور اگلے سرکل میں وہ آپ کی زکوٰۃ اس میں سے نکل آئے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا مطیع اللہ باجوہ صاحب. آپ نے اس ٹاپک پہ بہت سے میرے اپنے سوالات بھی تھے جو آپ کی وجہ سے وہ دور ہوئے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو یہ فائدہ پہنچے اس کے ذریعے. اپنے میزبان فاروق ہدایت کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.